अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। एमक्यूएम ने कल यौम सोग का ऐलान किया है और रेंजर्स की जानिब से भी ये कहा गया है कि कारोबार जबरदस्ती बंद कराने वालों को उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, आईनी हाथों लिया जाएगा। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी हुकूमत को ये कहा है कि वफाकी इदारे अपनी हदूद में रहें और इतना आगे ना आए कि वापसी मुमकिन ना हो सके। ऐसा लगता है कि सिंध में एक नया सियासी बहरान पैदा होने वाला है। ये तमाम सूरत हाल किस तरफ जाएगी, आज डिस्कस करेंगे बहुत सी और खबरें डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि बाकी खबरों की तरफ आएं, आज आपके सहाफत के सफर को पूरे 14 साल मुकम्मल हो गए, तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं जी, कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। 14 साल जो है वो एक लंबा सफर तो है, थका देने वाला सफर तो है, क्योंकि 2001 में 11 सितंबर को ही चूंकि 9/11 पहला दिन था, ARY पे मैं और आमिर गौरी साहब लंदन से व्यूज़ ऑन न्यूज़ स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद उसका कोई और चैनल नहीं था। प्लेन टकरा गए, जो भी कुछ हुआ आसान है, जो उसके ऊपर कमेंट्री शुरू हुई। जियो 2002 में आया उसके बाद, लेकिन वो जो एक साल था पहला, उसमें फिर आमिर चूंकि चले गए थे BBC, आमिर गौरी कुछ अरसे के बाद, तो फिर व्यूज़ ऑन न्यूज़ खाली मैंने कंटिन्यू रखा। और फिर अफगानिस्तान पे अटैक होता है अक्टूबर में, फिर उसके बाद 9/11 आगे चलता है, फिर गुजरात के रॉयट्स होते हैं, फिर ये पार्लियामेंट पे अटैक होता है नई दिल्ली में, फिर उसके बाद फौजें आमने सामने खड़ी हो जाती हैं आके। मतलब ये वो सारी इवेंट्स हैं जो फिर मैं अकेला ही मैंने कवर किया। 2002 में फिर जियो आया तो जियो साथ शामिल हो गया। और व्यूज़ ऑन न्यूज़ का जो सफ़र था वो चला 2007 की जनवरी तक। और ये मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि व्यूज़ ऑन न्यूज़ में फिर उसी ज़माने में एंड ऑफ टाइम का जो पहला हिस्सा था वो मैंने किया, और व्यूज़ ऑन न्यूज़ ARY से फिर अर्थक्वेक भी आता है दरमियान में, लिबनान वॉर भी है, इराक वॉर भी है। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं ARY की मैनेजमेंट का कि उन्होंने बहुत प्रेशर्स लिए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर एक ख़ास मौका आया जब चलना मुश्किल हो गया था उनका। मेरा उनके साथ नहीं, उनका मेरे साथ, लेकिन बहुत अच्छे नोट के ऊपर उनसे अलग हुआ। फिर जो दूसरा आता है वो आता है मेरे मुताबिक, वो स्टार्ट होता है फरवरी 2007 से। और ये वो दौर है जब अदलिया बहारी तहरीक, मुशर्रफ साहब, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स डिसाइड कर लेती हैं कि मुशर्रफ साहब को जाना है। इस्टेब्लिशमेंट्स डिसाइड करती हैं कि मुशर्रफ साहब को जाना है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या होता है जो कि एक तहरीक बन जाती है। और फिर NRO होता है, फिर उसके बाद लाल मस्जिद होती है, फिर उसके बाद मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वापसी होती है, मैं उसमें होता हूँ वहाँ पे। और फिर उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, जियो बंद होता है। मतलब ये वो सारा दौर है मेरे मुताबिक। फिर PTV ट्रांजिट आता है बीच में, हालांकि मैं हूँ मेरे मुताबिक चल रहा है वो ट्रांजिट, थोड़े दिनों के लिए मैं छुट्टी यहाँ से लेता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, फिर स्टार्ट होता है मेरे मुताबिक दोबारा, क्योंकि मैं बैन हो जाता हूँ बहुत अरसे तक। तो मेरा ख्याल है कि और फिर ये तीसरा हिस्सा जो आता है लाइव डॉक्टर शाहिद जो अब चल रहा है, शकील रहमान साहब को बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत प्रेशर्स लिए उस वक्त मेरे मुताबिक जब चला। और मेरे मुताबिक फिर जरदारी साहब के दौर के अंदर बंद हुआ। लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है मीडिया के ऊपर, लोगों का बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। जो फिर लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद स्टार्ट होता है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि अब ये भी इसको भी काफ़ी दिन हो गए। मैंने रफली, क्योंकि उस ज़माने में आर्काइव्स नहीं थे और ना टेप्स थी, वो बड़ी टेप्स थी, घड़ी भी नहीं चलती थी, टीवी पे टिकट्स भी नहीं होते थे, ये उस ज़माने में जब स्टार्ट हुए यार, तो ये मेरे पास बड़ा मुश्किल था। लेकिन मुझे आज लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप जरा बताएं, बहुत सारे लोग मुझे लाइव डॉक्टर शाहिद से ही कनेक्ट करते हैं जो बिल्कुल यंग यूथ हैं। कुछ लोग जो थोड़े से ज़रा जिनकी ज़्यादा एज है वो मेरे मुताबिक से कहते हैं कि अच्छा वो मेरे मुताबिक देखा था आपका, एंड ऑफ टाइम देखा था आपका। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको याद है कि ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 9/11 से। और मेरे पास आर्काइव्स तो नहीं है, लेकिन फिर जियो में जब ये प्रोग्राम बंद हुआ, अब इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट कितना है मैं नहीं जानता, आज कितना इम्पैक्ट है और पहले कितना इम्पैक्ट था या कितना। लेकिन ये बहुत बड़ी हैरानकुन थी कि जब ये प्रोग्राम बंद हुआ
تو CNN نے اپنی ٹرانسمیشن روکی, CNN نے انٹرنیشنل نے اپنی ٹرانسمیشن روکی اور کہا کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن روک کے, انہوں نے اعلان کیا تھا, میں پریشان ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ CNN اور BBC سے اناؤنس ہو رہا ہے کہ میرے مطابق پروگرام بند ہو رہا ہے. تو یہ پرومو اس وقت ہم نے بنایا تھا جب یہ پروگرام دوبارہ سٹارٹ ہوا میرے مطابق. تو اس میں وہ تھوڑے سے شارٹس ہیں اور وہی ٹیم میرے ساتھ آج چل رہی ہے, آصف, راشد, وہ ساری وہ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے, اور اس میں یہ 150-200 شارٹس ابھی میں آپ کو پرومو چلاؤں گا تھوڑا سا اس کا میرے مطابق کا. تو آپ دیکھیں گے 150-200 شارٹس ہیں اس میں, اور آخر میں جب جائیں نا, جب اس کو دیکھیں پرومو کو, تو آخری حصے میں اس کے ایک شارٹ ہے جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ, میں وہاں سے رپورٹ کر رہا ہوں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ, میں آپ کو ریسیو کروں گا ایئرپورٹ پہ جب میں جلا وطنی ختم کروں گا, تو آپ پاکستان آئیں گے تو میں آپ کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں گا. مشرف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور CNN پہ اعلان کر رہا ہے. تو وہ بڑا ایک 2009 میں شاید یہ پرومو بنا تھا. تو اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی پرانے آرکائیوز نہیں ہیں, لیکن یہ میں چلا دیتا ہوں تاکہ وہ ایک لمبا سفر, جی ڈاکٹر صاحب, لمبا سفر 14 سال, اور یہ خود دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ جو وار زونز تھے نا خاص طور پہ, اور اس وقت تو بالکل اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اور یہ اس طرح کے ٹیلی فونز اور یہ سب کچھ نہیں تھا. تو عراق میں جب گئے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں سے بصرہ سے, کویت سے بصرہ اور بصرہ سے اوپر بغداد کی طرف, تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا کیمرہ, کوئی سیٹلائٹ ہے, کوئی ہے نہیں, وہ پرانے سے وہ بڑے بڑے ٹیلی فون, اور وہاں سے خبر کرنا, رپورٹنگ کرنا. لیکن بس ایک اللہ تعالیٰ نے بس ایک کوئی کام دیا ہوتا شاید, یا بس مطلب میں تو دیکھتا ہوں پیچھے کبھی کبھی تو میں خود بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے سارا واقعہ ہوا, اتنا لمبا عرصہ ہو گیا, اور اللہ کا بڑا احسان ہے. اور اب نیوز 1 کے نے بھی مجھے برداشت کیا ہوا ہے, تو میں طاہر صاحب کو اور سیما طاہر صاحبہ کو اور عمر اور حافظ طارق صاحب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کی ٹیم کا بھی, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے بات کرنے کی اجازت ہو. مطلب میرا اس میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب پھر کمپرومائز ہو جائے نا, آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ رہیں میڈیا میں ایک ہی چینل پہ, آپ بہت عرصے رہیں. مطلب آج کراچی میں جیسا ہڑتال ہونی ہے تو میں آج وہ تعلیم بالغاں پہ شو کر دوں, مطلب یہ ایک ہوتا ہے سروائیول کا, جو میں کسی پہ وہ نہیں کر رہا, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ سروائیو اس طرح کر سکتے ہیں لمبے ایک ہی جگہ پہ. لیکن اصل بات یہ کہ لوگ جو بات سننا چاہ رہے ہیں وہ کیا میں کھل کے کہہ سکتا ہوں, تو وہاں پر جب وہ نقطہ ایسا آتا ہے جہاں پہ پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہٹیں یا نہیں. اب کریڈیبلٹی والی وہ بات کرتا ہوں. دیکھیں کریڈیبلٹی کا تو اللہ کا شکر ہے, 2 ہی واقعات ہوئے اس پورے عرصے میں. ایک تو لوگ یہ کہ پی ٹی وی میں کیوں گیا, بک گئے. اچھا ویسے 2 تھیوریز آتی نہیں نا مستقل. ایک آتی رہی کہ یار آپ, ایک ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ پی ٹی وی رہے کیوں نہیں, آپ پی ٹی وی میں رہتے تو ٹھیک کر دیتے پی ٹی وی. اور میں کہتا تھا کہ واقعی ٹھیک کر دیتا پی ٹی وی, کیونکہ میں بین تھا اس وقت, میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں بین تھا. تو بین ہونے کے بعد میرے پاس آپشن یا تو یہ تھا کہ میں گھومتا رہتا, سیر ویر کرتا رہتا, کیا کرتا, مطلب میں کچھ تو کرنا تھا. تو پی ٹی وی کیا بھرتی, تو میں نے شکیل صاحب سے کہا, میں نے کہا میرا جب تک یہ ذرا حالات خراب ہیں تو میں چھٹی لیتا ہوں آپ سے, اور میں واپس پھر حاضر ہو جاؤں گا جب وہاں پہ میں سمجھوں گا کہ معاملات ذرا بہتر ہو گئے. تو معاملات بہتر ہوئے ذرا, یعنی بہتر ہونے سے مراد یہ کہ جب میں اس قابل ہو گیا کہ میں پاکستان میں واپس آ کے شو کر سکتا ہوں, تو میں واپس چلا گیا, میرے مطابق سٹارٹ ہو گیا. اور پھر ایک خاص مرحلے پہ جب پورا پھر دوبارہ بند ہوا اور یہ ہو گیا کہ شو ہی نہیں کرنا آپ نے دبئی سے, اور پاکستان آئے اور سیکیورٹی اور یہ ہو سارا, تو پھر یہ وہ ٹائم تھا جب جیو کو مزید مشکل میں نہیں ڈالنا تھا. اور یہاں پہ اچھا تو کریڈیبلٹی تو یہ کہ پی ٹی وی لوگ کہتے ہیں کہ کیوں گئے, تو میں کہتا ہوں یار اچھا میرا تو خیال تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یار چلا گیا پی ٹی وی میں تو اچھا ہو گیا, پی ٹی وی ایک لمبا اور آخر میں صرف یہ بات کہ دوسرا بس یہ ابھی دوبارہ 3-4 سال پہلے جب میں نہیں تھا آن ایئر تو ایک لسٹیں آنی شروع ہو گئی اچانک کہ وہ کہیں سے پتہ نہیں پلاٹ لے لیے, پرمٹ لے لیے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے, اور وہ پچھلے 2-4 دن سے وہ دوبارہ آنی شروع ہو گئی یہ لسٹیں. تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس نے, پھر مجھے آج اس نے بتایا اس میں ڈاکٹر شاہد نے اتنے کروڑ روپے لے لیے, فلان اتنے لیے, وہ سوشل میڈیا پہ گھومنی شروع ہو گئی. تو یہ چونکہ اسکینڈل ہی میں نے سوشل میڈیا پہ اس وقت کیا تھا, میں نے ہی اسکینڈل کیا تھا, تو پھر یہ جواب میں کس نے آگے سے خدا جانے یہ لسٹیں دوبارہ بنا کے انہوں نے پھینک دی. اس میں بہت سارے لوگوں نے کلیئر بھی کر لیا اپنے آپ, انہوں نے کہا بھی آ کے بتایا, بڑے معتبر اس میں نام تھے, کچھ نام ایسے شاید ہوں
جو پیسے ویسے لیتے ہوں اس قسم کے لوگوں سے. لیکن یہ پھر مجھے 2-4 دن پہلے بتایا کسی نے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ چونکہ بہت زیادہ اکنامک ٹیررزم کے پیچھے لگے ہوئے اور محاذ زیادہ کھولنی ہے ان دنوں, تو اس لیے وہ آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ڈالا گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے باقی جو ادارے ہیں یہ وہ جو بھی مانیٹر کرتے ہیں ملک میں, یہ ادارے ان کو ایک چیز پتہ ہے, تو ایف آئی ڈاکٹر صاحب ملک کی سیاست پہ اگر آج سب سے پہلے ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کل یوم سوگ کا اعلان کیا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے, اور رینجرز نے بھی کہہ دیا کہ کاروبار بند کرایا تو سختی سے نپٹا جائے گا. ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے ایم کیو ایم کل ہڑتال کرا سکے گی؟ دیکھیں بڑے پھر وہی بات ہے کہ 14 سال ہو رہے ہیں اور آج پھر وہی دوبارہ سے صورتحال ہے کہ پھر ایک 10 دن پہ آپ کو پروگرام کرنا ہے. کل کا جو دن ہے نا وہ بڑا ڈو اور ڈائی والا کی صورتحال ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہر حال میں بند کرائیں گے اور ہمارے کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے ان کا. اور رینجرز جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں رینجرز نے کہ کراچی کسی صورت بند نہیں ہوگا کسی. اور پرویز ہی صاحب اتفاق سے کراچی میں تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بندی ہونے دیں گے, یعنی وفاقی حکومت نے. اور رینجرز نے کہا کہ یہ جو لوگ جن کو مارا گیا ہے یا جتنے لاپتہ افراد ہیں وہ ایکچولی ایم کیو ایم کے ہی سیف ہاؤسز ہیں جہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اچھا ایک تو یہ ایم کیو ایم اب بالکل وہاں آ گیا کہ اگر ایم کیو ایم ہڑتال نہیں کروا پاتی تو یہ ایم کیو ایم کے لیے ڈو اور ڈائی ہے, یعنی ایم کیو ایم نے یہ شو کرنا ہے. اور رینجرز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کل کراچی کھلا رہے, کیونکہ کراچی کل کھلا رہے اور لوگوں کے اندر وہ جو احساس ہے کہ ہم دکانیں کھولیں اور سڑکوں میں. اچھا اب کیا ہوتا ہے رات کو اور کل کا دن سارا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دونوں کے لیے. لیکن ایک بات تو طے ہے, میں اس میں ایم کیو ایم کو ذکر نہیں, ایک ایم کیو ایم کا ذکر نہ پیپلز پارٹی کا ذکر. پیپلز پارٹی نے بھی تو آج اینٹوں سے اینٹیں بجانے والا وہ دوبارہ بات کی ہے نا, ان کا بھی وہ بھی ڈاماڈول ہو گئے ہیں کیونکہ زرداری صاحب کو جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کیمری شاہ جا کے بات کریں گے وہاں پہ وہ پوری نہیں ہوئی. اور اسی لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ پوری کی پوری سندھ حکومت غالباً اب دبئی جائے گی شاہی خرچے پہ. اور آج وزراء کو اتنی توفیق تو ہوئی نہیں کہ مزار قائد پہ جائیں. آج قائد اعظم محمد علی جناح کی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کا روز تھا, تو وہ انہوں نے مزار قائد تو نہیں گئے, وہ جیل چلے گئے ضرور اپنے ایک ساتھی سے ملنے, اور ان کو ایک لاکھ دے کر آ گئے. اب یعنی اب یہ کیا ہے, یہ کیا حکومت اس طرح چلتی ہے کہ آپ ان کو ایک کلاس دے کر آ گئے اور ساتھ ہی آپ نے کہہ دیا کہ وفاقی ادارے ایجنسیاں جو ہیں وہ مداخلت نہ کریں, یعنی نیب ویب آئے, یعنی کرپشن میں پکڑا تو سیاسی انتقام ہوگا اور ایسا نہ ہو کہ پھر دلدل میں چلے جائیں. جو مطلب یہ بہرحال جو کہتے ہیں منطقی انجام کی طرف معاملہ جا رہے ہیں. صاحب نے بھی کہا ہے کہ پہلے تحقیقات کرائیں ادارے, پھر اس کے بعد سزائیں دیں. نہیں تو زرداری صاحب کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات سامنے آئے. مقصد ہے کہ وہ یہی تو بات ہے نا ساری, کہ یہ عدالت اسی تو سسٹم کے اوپر دیکھیں نا. اب نیب ہے, اب نیب کے 29 یا 150 شاید میگا کرپشن کیسز ہیں. اب اس میں زرداری صاحب بھی ہیں, میاں نواز شریف بھی ہیں, چودھری شہاد بھی ہیں, پرویز الہی بھی ہیں, اس میں اسحاق ڈار بھی ہیں, یہ میگا کرپشن. اب جسٹس ثاقب نثار کہہ رہے ہیں کہ نیب کے اوپر تو خود نیب بننی چاہیے, کیونکہ نیب تو خود آپ نے توقیر صادق کو کیسے باہر بھگا دیا. وفاقی ادارے خود جو ہیں اس وقت پریشانی کی حالت میں ہیں. کل جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بات طے ہو گئی نا کہ نہیں, ایک پیج پہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے پولیٹیکل بھرتیاں کی, ایف آئی اے میں پولیٹیکل بھرتیاں, پولیس میں پولیٹیکل بھرتیاں. اچھا اچھے لوگ بھی ہیں, بہت اچھے آفیسر تھے, چاہے پنجاب پولیس ہو, چاہے سندھ پولیس ہو, چاہے کے پی پولیس, لیکن پولیٹیکل بھرتیاں, یہ میرا ڈی ایس پی اس کو لے آؤ, فلانے سیکٹری کو لے آؤ, یہ میرا اس وقت وفادار تھا, یہ اس کا تھا. تو اس کے نتیجے میں ادارے تباہ ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سلیپر سیلز میں بار بار کہہ رہا ہوں کام کر رہے ہیں. میں نے سب سے پہلے بہت دن پہلے کہا تھا سلیپر سیلز کام کر رہے ہیں, وہ میرا کسی ایک پارٹی کی طرف اشارہ نہیں تھا, کیونکہ اس کا کراس لنکیج ہے. یعنی کراس لنکیجز اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ کلعدم جماعت, مذہبی جماعت, ٹی ٹی پی, کوئی سیاسی جماعت کا ملیٹنٹ ونگ, اور وہ کہتے ہیں اس کو ان کے کور ورڈز بنے ہوئے ہیں, یعنی پڑوس کی مٹھائی لے آؤ. مثال کے طور پہ اگر ٹارگٹ کلر ایک سیاسی جماعت کا یا کلعدم مذہبی جماعت کا ہے تو وہ دوسرے کے لیے بھی کام کر رہا ہے. مطلب ایک ہی آدمی ہے جو اہل تشیع کو بھی مار رہا ہے اور سنی حضرات کو مار رہا ہے, یعنی کراس, اس خطرناک کراس لنکیج ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ پڑوس سے مٹھائی لے آؤ, یعنی پڑوس سے مٹھائی لے آؤ, یہ کوڈ ورڈ ہے. یعنی مٹھائی لے آؤ کہ یعنی دوسرا ٹارگٹ کلر ہائر کر لو, وہ ایسا لگے کہ وہ کلعدم مذہبی جماعت کا ہے, اس کا حلیہ ایسا ہو, وہ اس کا نہ لگے, پھر وہ کسی اور قومیت کا ہو, اس قومیت کا نہ ہو. تو کراس لنکیجز آپس میں بنے ہوئے ہیں بہت خوفناک حد تک. اور ساتھ ہی اس کے پھر یہ کوڈ ورڈز عجیب سے ہو گئے کہ اگر کسی کو زخمی کرنا ہے تو اس کا وہ ہو گیا کہ انڈا ہاف فرائی کرو, یعنی اگر کسی کو گولیاں مارنی ہے تو انڈا ہاف فرائی کرو, اور اگر کسی کو جان سے مار دینا ہے تو فل فرائی کر دو. یہ کوڈ ورڈ چل رہے ہیں.
اچھا اب اس صورتحال میں تو یہ معاملہ بالکل ڈو اور ڈائی کی طرف چلا گیا اور ریاست کا معاملہ ہے. اچھا ایک طرف ریاست ہے، ایک طرف سیاست ہے، ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف قبضے ہیں، ایک طرف یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے اور میرے خیال سے وہ ٹائم آ رہا ہے جب یہ منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں معاملات. اس کے اندر اب جو اصل جو دوسرا اس کا رخ ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف ایزی نہیں ہے اس پہ. میاں اگر کوئی کہے کہ میاں نواز شریف بالکل وہ بالکل ایزی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا بیچ میں درمیان میں اچانک پنجاب آ گیا. میں کہہ رہا تھا نا کہ اب یہ نہیں کہ یہ اندازہ ہے، یہ انالیسس ہے کہ جب کراچی سے شروع ہوا تو سندھ جائے گا، سندھ سے جائے گا تو پنجاب جائے گا، اور ایسے ہی ہوا اور نندی پور آ گیا. اب پورے پاکستان میں نندی پور ڈسکس ہو رہا ہے. اب نندی پور ایک لگا گجرانوالہ کے پاس، زرداری صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوا، خواجہ آصف صاحب نے نام لے دیا بابر ایوان صاحب کا اور فاروق، اس میں مکمل ہو گئی ہیں. اس میں گرفتاریاں کسی وقت بھی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. یعنی اس پہ اب قمر زمان چودھری صاحب کے اشارہ انہوں نے کرنا ہے اور نیب نے گرفتاریاں شروع کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب بیان بھی قلم بند کیے گئے ہیں. فاروق نائی صاحب کا نام ہے. خواجہ آصف نے، اچھا ان کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، خواجہ آصف ڈال رہے ہیں شہباز شریف پہ کہ یہ میٹرو بنانا اور یہ بنانا، اور خواجہ شہباز شریف ڈال رہے ہیں خواجہ آصف صاحب پہ. رانا مشہود صاحب کا وہ یوتھ فیسٹیول جو یہاں پہ پنجاب میں ہوا تھا جس میں وہ ہزاروں بچوں نے جھنڈے بنائے تھے، وہ اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. باقی اب یہ کہاں پہ جا رہا ہے معاملہ سارا؟ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، میں بریک کے بعد تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ اب منطقی انجام جو ہے نا اس کا وہ دیکھنا ہے کہ یہ منطقی انجام آگے کیا ہوتا ہے، اور منطقی انجام تک چیزیں پہنچ گئی. اچھا وہ بھی اطلاعات آپ تک آ گئی ہوگی کہ بینکوں کے لوگ پکڑنے شروع ہو گئے جنہوں نے لون ڈیفالٹر تھے، یعنی مالی سلیپر سیل جو ہے نا. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں سلیپر سیل گھروں میں نہیں ہے، سلیپر سیل ہاسپٹلز کے اندر بھی ہیں، سلیپر سیل سرکاری اداروں میں بھی ہیں. سلیپر سیلز یعنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سلیپر سیل ایک دکان بھی ہو سکتی ہے، ایک دکان میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اور دکان ہے وہ سلیپر سیل ہے. اور یہ پورے پاکستان میں بہت سارے سلیپر سیلز ہیں. جس وقت حالات آپریشن نہیں شروع ہوا تھا نا 3-4 سال پہلے، اس وقت کی 100-150 کی بات تھی. اس وقت میرا خیال ہے کہ جب سے آپریشن اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے تو یہ تعداد ہزاروں میں شاید سلیپر سیلز کی چلی گئی ہے اور یہ پورے ملک میں ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، جو کاروباری طبقہ ہے اس میں جو اس طرح کے عناصر ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ نہیں وہ تو پکڑے جائیں گے نا. ابھی تو میرے خیال سے پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے. لون کسی نے لیا ہوا ہے، کوئی ایک ملز کے کسی مالک کو پکڑ لیا کراچی میں، یہ آہستہ آہستہ شروع ہوگا. اور اس میں مجھے پتہ نہیں یہ ہوٹل ریسٹورینٹ بھی کہیں سے گھس گئے بیچ میں، فوڈ ٹیررزم بھی آ گیا، وہ بھی سیل ہونے شروع ہو گئے. اسلام آباد، کراچی، لاہور چھاپے واپے وہ بھی فوڈ ٹیررزم آ گیا. وہ میری اطلاع میں نہیں تھا کہ اچانک وہ بھی ساتھ شروع ہو جائے گا. بہرحال تو اب مسئلہ یہ کہ اب یہ بینکر اس میں آ رہے ہیں، اس میں بزنس مین آئیں گے، اس میں میڈیا آئے گا، میڈیا کے لوگ اس میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میں میڈیا کے لوگ آئیں گے جنہوں نے کیونکہ وہ حصہ بنے نا اس کا 4 جنریشن وارفیئر، یا جس کو غیر روایتی جنگ کہتے ہیں، کہ آپ نے نام لے کے لوگوں کو بھڑکایا یا آپ نے ڈس انفارمیشن پھیلائی یا ڈسکریڈٹ کیا، جو بھی کیا. یہ میرے خیال سے اب وہ سارا کام جو ہے نا یہ ایف آئی اے اور باقی لوگ چیک کریں کہ بینکوں کے اکاؤنٹس، کس کے بینک میں کتنے پیسے تھے، کس نے کس کے کہنے پہ سفر کیے، کیا ہوا، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب کھل کے سامنے آئیں گی. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ ہے کراچی، کہ کراچی کے اندر جو ایم کیو ایم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ حقیقی کے لوگ بھی ہیں. اچھا جو رینجرز ہیں، رینجرز والوں جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اب وہ ختم ہو گیا، اب وہ بالکل اوپن وار ہو گئی ہے. اور اس میں ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم سے مراد پورے ایم کیو ایم میں نہیں کہہ رہا میں، ایم کیو ایم کی چند رہنماؤں کو جان کا خطرہ ہے. ایم کیو ایم کے چند اہم رہنماؤں کو جان کا خطرہ ہے اس وقت، اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ میں بات انہی کی کہی ہوئی بات بتا رہا ہوں، یعنی انہوں نے ہی جو بات آف دا ریکارڈ کی. اور ایک بات تو بہت ہی عجیب ہوئی کہ ایم کیو ایم کے ایک بہت عام رہنما جو کہ انہوں نے مجھے چند روز پہلے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک ٹارگٹ کلر کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، جو ٹارگٹ کلر کیا وہ تو ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، وہ اس سے میری ملاقات کروائی. ایم کیو ایم کے رہنما کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے میری ملاقات کروائی اور اس نے میرے سامنے یہ کہا کہ وہ آپ کو مارنے کے لیے حکم تھا. یعنی وہ ایم کیو ایم کے رہنما مجھے کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کو پبلکلی نہیں کہہ سکتا. تو ایک عجیب سی، اچھا اس میں پھر کلعدم جماعتیں بھی ساتھ شامل ہو گئی ہیں کہ ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ ساتھ شامل ہو گئے ہیں. یہ کھچڑی بھی پک گئی ہے. اور اب یہ قانون نافذ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اب اس میں اب ایم کیو ایم کے بے شمار لوگ ہیں، بے شمار ایم کیو ایم کے لوگ ہیں جو اس قتل و غارت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹارگٹ کلنگ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، وہ الگ ہے، وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پولیس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے جو بھی جرائم پیشہ
नासिर हैं, हाई अलर्ट कर दिया उन्होंने, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो क्या लग रहा है कि नहीं, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के आपस में कोई लड़ाई चल रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी आमने सामने खड़ी पीपल्स पार्टी में कहां से सारे के सारे लोग पीपल्स पार्टी में बड़े अच्छे लोग हैं। पीपल्स पार्टी नजरियाती जमात है। एमक्यूएम यानी सारे के सारे अगर लाखों या उनके करोड़ों सपोर्टर्स हैं जो भी हैं, तो सारे के सारे टारगेट क्लियर तो नहीं हो गए ना। बात ये कि हर पार्टी में मिलिटेंट विंग है। अच्छा, इस वक्त क्योंकि सर्वाइवल की जंग है ना, जो लीडरशिप ऊपर के लोगों के सर्वाइवल की जंग है कि ऊपर जो मौजूद हैं लोग, यानी अब आप पीपल्स पार्टी को छोड़ दें साइड पे, यूसुफ गिलानी जेल में जाए या राजा परवेज जेल में जाए, इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि जरदारी साहब, यानी अब देखिए ना, बिलावल अचानक म्यूट होके वापस बिलावल को बुला लिया जाएगा अभी दुबई, यानी बिलावल का रोल खत्म करो, भाड़ में जब बलदाती इलेक्शन। यानी अब सर्वाइवल का मसला है कि अब जरदारी साहब जो आज उन्होंने बात की है, यानी ये उन्होंने एक तरह से वही बात की है। यानी ये जो आए दिन दुबई चले जाते हैं, इजलास कर लिया जाता है, इस पे जो पैसा खर्च हो रहा है, ये सिंध की काबीना के लिए पैसा तो अरबों खरबों लगा हुआ है ना स्टेक पे। तो यहाँ जब अरबों खरबों रुपया लगा हो, तो फिर उस वक्त ना इंसानी जानों की हैसियत होती है कि आपने कितने लोग मारने हैं। भाई 10 अरब या बिलियंस में, मैंने बिलियंस का खेल हुआ है, तो बिलियंस की जमीनें हैं, बिलियंस के अकाउंट्स हैं, उसमें 10, 15, 20, 100, 150, 200 आदमी कहीं कोई मैटर नहीं करते इन लोगों के लिए। मतलब इंसानी जाने क्या हो गया, खत्म करो यार, मारो, खत्म करो, क्या इशू है, दिमाग ना खराब करो, 200 आदमी मारने मार दो। मतलब इस तरह खेल चल रहा है ना। अब इस गेम में बल्दिया टाउन को भी आज 3 साल हो गए, और रिजवान कुरैशी जिसने बयान दिया था जीआईटी के सामने, वो भी गायब हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद बल्दिया टाउन के हवाले से मजीद बात करेंगे। जी नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, कल ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, आपको क्या लगता है कि सियासी जमातों में से जीत किसकी होगी? सियासी जमातों में से जीत हार की बात नहीं है, रियासत की जीत होगी। कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी, कोई भी अफराद, कोई टोला, कोई चैनल, कोई एंकर, कोई शख्स, कोई अदारा, कोई बिजनेसमैन रियासत से ऊपर नहीं है। कल जीत होगी इंशाल्लाह रियासत की, और रियासत पाकिस्तान की जीत होगी। और किस कदर दुख का मकाम है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शहर जो है, आज 11 तारीख को उनकी बरसी है, और यानी वहां पर आज क्या हो रहा है उनके शहर में। हाँ, मतलब है कि बहरहाल वही बात है ना कि हम शर्मिंदा हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शर्मिंदा है कि हमने उनके पाकिस्तान का क्या हाल किया। लेकिन यह है कि शर्म तो उनको आए कि जिनके अंदर कोई शर्म का जज्बा हो, जो बिल्कुल ही अपने सरों के ऊपर जराइम पेशा नासिर को अपना लीडर बना के, अपना वजीर बना के, अपने वीवीआईपीज बना के, अपने वजीर आजम बना के, जराइम पे जेलों में से निकाल के बाहर लाके बिठा के सजा के हाथ फेंके उनके ऊपर, उनको प्रोटोकॉल दे। जिस पुलिस ने गिरफ्तार करना है वो उनके प्रोटोकॉल के ऊपर खड़ी हो जाए, तो फिर उस मुल्क में वही होगा जो इस वक्त हो रहा है। लेकिन ये खत्म होने जा रहा है सिलसिला, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं उसकी कोई वजह है, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा। उसकी वजह है कि मुझे ये अच्छी तरह पता है कि इस वक्त जो हालात, जो बाहर की कुव्वतें हैं, जो बाहर के लोग असरअंदाज होने की पोजीशन में हमेशा रहे कि इसको लेकर आओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, वो इस वक्त पीछे हट गए बिल्कुल। यानी वो अपने अपने मुसीबतों में फंस गए। उनको पता है कि बात पाकिस्तान में करनी है तो किससे करनी है, या फौज का जिक्र भी नहीं हो रहा, कोई फौज का जिक्र नहीं हो रहा, स्टेट ऑफ पाकिस्तान से बात करनी है, जो स्टेट, जो रियासत पाकिस्तान है उससे बात करनी है। और रियासत पाकिस्तान में कैसे मुमकिन है कि शहर बंद हो जाए? मैं अभी ऐलान करूं टीवी पे, डॉक्टर शायद ऐलान करें, कोई भी ऐलान, कैसे बंद हो जाए शहर? नहीं बंद हो सकता। नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बयान आ रहा है रेंजर्स की तरफ से, इनको क्या 500 तरीके हैं एहतजाज करने के, 500 तरीके हैं एहतजाज करने के, लेकिन शहर बंद नहीं होंगे, मुल्क बंद नहीं होगा। ये आज तक, ये आज जरा, मैं नहीं था उस वक्त, मैं ऑफ एयर था, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के दिन सिंध कैसे बंद हुआ था, आज इसकी इंक्वायरी करें आप। वो उस वक्त क्या, किसने आग लगाई थी, क्या वो प्लान था पहले से या अचानक हुआ था? क्या पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा था कि आग लगाओ पूरे सिंध को बंद करो? देखिए, बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो रह गई, जो इस दौरान नहीं डिस्कस हो सकी, ठीक है ना। मैंने आज तक एबटाबाद पर प्रोग्राम नहीं किया, एबटाबाद रेड पे कुछ चीजें डिस्कस नहीं हुई जो मैं नहीं था उस वक्त, कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं करूंगा। बात यह कि रियासत से बढ़ के कोई नहीं है, रियासत अपने आप को असर्ट करेगी सुबह, रियासत ने नाकाम नहीं होना। लोग नाकाम हो जाएं, पार्टियां नाकाम हो जाएं, टीवी चैनल नाकाम हो जाएं, कोई बिजनेस किसी का डूब जाए, हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। रियासत के ऊपर कोई भी नहीं है।
اور ریاست صبح اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی. اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کو ایک بات بالکل اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے, زرداری صاحب نے تو اپنا فیٹ اپنے ہاتھوں سے خود لکھ لیا ہے, سندھ حکومت نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود لکھ لیا ہے. وہ وارننگ شاٹس ان کو بہت ملے ہیں وارننگ شاٹس. اتنے وارننگ شاٹس کبھی نہیں ہوتے کہ یار آپ بتائیں میٹنگ میں بیٹھ کے کہ یہ کرپٹ عناصر ہیں. یہ کیملی شاہ صاحب رو رہے ہیں نا آج کہ مجھے بتایا نہیں, میں چھنا کاکا, مجھے پتہ نہیں چلا, مجھے بتا کے چھاپے مارا کرو. جو جن کو بتایا ان کو آپ نے وی وی آئی پی پروٹوکال دے کے چھڑوا دیا. یہ چاہے کاکا ہو یا وہ شاہزیب شمو اور یہ سارے جو بھاگے ہوئے ہیں, جو پکڑے جائیں گے, جو الٹیمیٹلی پکڑے جائیں گے سارے. بات یہ کہ پھر آپ ان کو جرائم پیشہ افراد کو بتائیں کہ یار وہ آپ کا فرنٹ مین ہم نے پکڑنا ہے صبح, تو وہ پھر وہ ایئرپورٹ سے. اب یہ توقیر صادق صاحب جو نیب, یہ جو نیب نامی ادارہ ہے, یہ خود اس کے لوگ اندر انہیں کہ ان کے امکانات ہیں. یہ جو بڑی بڑبڑ کر رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے, جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان کو بلا کے کہا ہے کہ آپ میں سے اگر آپ نہیں بتائیں گے توقیر صادق کیسے باہر گیا تو آپ خود اندر ہو جائیں گے, آپ میں سے بہت سارے لوگ. اور ادھر سے جی ایس کیو میں بلا کے ان کی طبیعت صاف ہوئی. اس کے بعد یہ نیب نامی ادارہ اٹھایا اور کچھ اچھے لوگ اس میں آئے ہیں, پنجاب میں سندھ میں اچھے لوگ ذرا ایکٹیو ہوئے ہیں, ورنہ یہ تو مردہ کھوڑا تھا. یہ تو پلی بارگین کرتے تھے اور جس کے اوپر تحقیق کر رہا تھا آفیسر, اس کے ساتھ کاروبار شروع کر دیتا تھا. یعنی میں ایک آفیسر ہوں نیب کا, اور مجھے ایک چوبے میرے حوالے ہوا کہ 10 ارب روپیہ, تو میں نے اسے پیسے بھی لیے, پھر تھوڑے دیر سے بعد پتہ چلا میں ریٹائر ہو کے اس کا ملازم ہو گیا, اسی کے ادارے میں کام بھی کر رہا ہوں. تو یہ نیب کی تو ہسٹری بہت بدنام تاریخ رہی, بہت بدنام نیب ادارہ رہا ہے. اب یہ نیب اٹھا ہے اور نیب نے آج ہی نندی پور برا کھیلا. اب میاں صاحب کو قربانیاں دینی پڑیں گی کچھ لوگوں کی. پیپلز پارٹی کے لوگ تو گئے, وہ تو اس دور کے جو کھایا پیا تھا وہ تو انہوں نے تو پھنسنا ہی ہے. کوئی آ کے یہ جوائنٹ وینچر تھا. یہ اس وقت کے دور میں خواجہ آصف صاحب سے 100,000 اختلاف, لیکن ان کی بات ہی درست ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع اس وقت ہوا, مقصد یہ تھا کہ اس وقت شروع ہوا, اس وقت ڈیلے ہوا, ڈینگ فارم کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا, 2007 سے شروع ہوتا ہے 10 میں, لیکن اس کے بعد بھی تو بہت کچھ ہوا نا. جب پتہ چلا آپ کا فرنیس آئل نہیں آ سکتا تو آپ نے کہا کہ اچھا ایک گیس لائن بچھا دو. گیس لائن میں بھی 7 ارب روپیہ کھائے گا جا رہی ہیں ابھی جو امریکن کمپنی کو جو ٹینڈر, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اب یہ نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے. یہ ڈینگ وانگ امریکن کمپنی ایک اور بنائیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب کو دیکھا آپ نے کس قدر وہ پریشان ان کا چہرہ تھا. یعنی آج وہ 2-3 دفعہ جلوہ افروز ہوئے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اچھا میاں نواز شریف صاحب کا بھی وہ تاجروں کے ساتھ ہولڈنگ ٹیکس پہ انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کیوں. اچھا شہباز شریف صاحب اتنے پریشان تھے آج, اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سولر پلانٹ نہیں یاد آ رہا. یعنی بات ہم نندی پور کی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سولر پلانٹ نہیں یاد آ رہا لوگوں کو, ونڈ خدا کا واسطہ. یعنی وہ بتا رہے تھے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہ سورج نکلے گا, وہ ایسے اوپر آسمان پہ آئے گا 12 بجیں گے دن کے. نہیں مطلب سورج اگر نہیں نکلے گا تو بجلی نہیں آئے گی. یعنی ایسی بات, ہوا نہیں چلے گی. تو یعنی وہ ایسی تھیوری دے رہے تھے ابھی شہباز شریف صاحب کہ میں پریشان ہو گیا کہ ہوا نہیں چلے گی تو بجلی نہیں پیدا ہوگی. نندی پور کا مسئلہ کھڑا ہے. نندی پور آپ نے کچھ اور بنایا ہے. آپ نندی پور بھی سوال ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ونڈ پاور اور پتہ نہیں سولر پاور, اور یہ تو میرے موبائل کی بیٹری لے لیں, اس میں سے نکال کے بجلی پہنچا دیں. یہ تو فضول بات ہوگی نا. بالکل بلکہ زیادہ یہ موبائل فون زیادہ بجلی اچھی فراہم کرے گا ان کو. ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم صاحب بھی خطاب کر رہے تھے ایک اجلاس میں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا لوگ مجھ پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں. یہ کیملی شاہ صاحب کی جراثیم لگے ہیں نا کل. کیملی شاہ صاحب نے کہا نا میں کون ہوں, میں کیوں ہوں. انہوں نے کل پوچھا نا میں کیوں ہوں, میں کون ہوں, میں کیسے ہوں, میں کیوں بیٹھا ہوں. کیملی صاحب میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ میرے پر کیوں الزام لگا رہے ہیں, بجلی تو آ رہی ہے. اور لیکن اس کے بعد پھر میاں صاحب ایک تو پریشان تو ہے نا وہ, کیونکہ ابھی پنجاب میں شروع ہونے لگی ہے پکڑ دھکڑ, اور میاں صاحب کو فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں سسٹم کو بچانا ہے. سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ریاست ہو گئی, پھر جمہوری سسٹم کو بھی بچنا ہے. جمہوری کو بھی نہیں جانا چاہیے نا کہ بالکل جمہوری چلے گی, کیونکہ اس بار جمہوری جاتی ہے تو لمبی آپ سمجھ لیں کہ وہ ہو گئی. کراچی میں سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے یہ اس کے نہیں, ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں تو دیکھیں یہ طے ہو گیا نا. میاں صاحب نے خود تسلیم کیا کہ ادارے آپس میں کوآپریٹ نہیں کر رہے. میاں صاحب کو اب وہ NRO نامی چیز جو ابھی بھی چل رہی ہے, جو کہ میں نے کہا نا کہ وہ عدی اور سمدھی کا معاملہ ہے. اب مسئلہ یہ کہ سمدھی جو ہیں وہ سمدھی نے تو کلیئر کرنا ہے, یعنی اسحاق ڈار صاحب نے تو واضح کرنا ہے کہ وہ انہوں نے ادھر کھڑے ہونا ہے یا ادھر کھڑا ہونا ہے. چودھری نثار صاحب کی جو کل خوشی تھوڑی سی نظر آئی تھی نا, اسمائل 0.08 سیکنڈ کے لیے مسکرائے تھے, وہ اسی لیے مسکرائے تھے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ اسحاق ڈار کھڑنے لگ گیا, یہ باقی میرا سارا مخالف کیمپ جو ہے سائٹ پہ لگا, اور چودھری نثار صاحب کی وکٹری ہوگی, کیونکہ چودھری نثار صاحب یہ نیشنل ایکشن پلان نیکٹا اس کے لیے بڑے دنوں سے وہ چیز کھلا رہے ہیں, ان کو سائٹ پہ ڈالا ہوا ایک طرف. لیکن تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ تحریک انصاف یہ مجھ سے کیا پوچھ لیتے ہیں آپ, اس میں تحریک انصاف اس وقت کیونکہ ان کی طرف سے اس ساری سچویشن میں
بالکل خاموشی ہے. وہ نہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں، الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں. عمران نے لندن میں اپنے بچوں کے ساتھ، حالانکہ بچے ان کے بھی تھوڑے دن پہلے گئے تھے، لیکن بچوں کے ساتھ اپنا اسپینڈ کر رہے ہیں ٹائم، اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اور دیٹس اٹ. بچوں کے ساتھ وہ اسپینڈ کر رہے ہیں. حالانکہ بچے ابھی پاکستان سے گئے ہیں، لیکن عمران بچوں کے ساتھ ہی ہیں. تھوڑے سے دن اور ایکسٹینڈ کر دیے انہوں نے. اور پرسنل معاملات ہیں جو کہ سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا اس وقت. لیکن پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. لاسٹ کامنٹ دے دیجیے. آج ڈی جی رینجرز کی طرف سے بڑا سخت بیان سامنے آیا تھا کہ نام نہاد لوگوں کے بچے ٹارگٹ کلرز نہیں بنتے، یہ معصوم بچوں کو. ہاں تو ایسے ہی ہے نا، کس بات غلط، کون سا مجھے بتائیں کس لاٹ صاحب کا بچہ پکڑا گیا ہے جو، یہ تو سارے مڈل کلاس کے بچے ہیں نا، مڈل کلاس کے لوگ. جیسے یہ بالکل وہ بات دیکھیں، میں کوئی یہاں رینجرز کا نمائندہ نہیں بیٹھا. بائی دا وے رینجرز والے بھی عجیب و غریب کئی دفعہ ان کی باتیں میری سمجھ میں، عجیب تو غریب تو نہیں کہوں گا، میں نے بھی رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، عجیب و غریب تو نہیں، مطلب ان کی باتیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بات یہ ہے کہ وہ یہ بات ان کی درست ہے. وہ جو ہے نا، یہ مڈل کلاس کے وہ بچے جیسے آپ کے سوسائڈ بمبر، انہوں نے بات اس کنٹیکسٹ میں لیں آپ. سوسائڈ بمبر کیسے ہوتا ہے کہ یہ جا کے مار دو اس کو، یہ کافر ہے، جنت میں جاؤ گے سیدھا، حوریں ملے. وہ جو یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں، ان کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے غریب غربا فیملی کے، یہ پھر اپنے جاب لیس ہیں گھروں میں، پھر ایک پسٹل پکڑ لی، پھر اس کے بعد اپنے علاقے کے بن گئے، فلانی پارٹی کے انچارج ہو گئے، چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے پنجاب میں، پورے ملک میں یہ حال ہے. کسی نے، اور پھر ان کو چلانے والے پیچھے وہ ہوتے ہیں لاٹ صاحب کے بچے، بڑے بڑے لوگوں کے. لیکن یہ تو بات درست ہے کہ اگر آپ یہ رہنما، جتنے پولیٹیکل رہنما ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا باقی اداروں کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے بہت کم ہیں جن کے، کوئی کم کیا، کوئی بھی، یہ تو یوز کرتے ہیں ان کو نیچے. تو میرے خیال سے وہ وقت آگے، وقت ختم ہو گیا. نیشنل ایکشن پلان آگے جائے گا، آپریشن آگے چلے گا. کسی قسم کا این آر او نہیں ہونے جا رہا. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ این آر او نہیں ہونے جا رہا، اور لوگ کہتے کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. آپ دیکھ لیں نا حالات، یہ این آر او نہیں ہونے جا رہا. کسی قسم کی لوٹ مار، اور ریاست کو یرغمال کوئی نہیں بنا سکتا. بالکل ڈاکٹر صاحب، کیا ٹیررسٹ مزید پکڑے جائیں گے؟ یہ پکڑے جائیں گے نا، اب اور سے پکڑے نہیں جا رہے. اب ایک بات تو یہ تو حالات دیکھیں نا. اب مقصد ہے کہ اب تو ڈاکٹر عاصم، میں بار بار کہوں سیاسی رہنماؤں کی، کچھ سیاسی رہنما ایسے ہیں جن کی زندگی خطرے میں، کراچی میں بھی اور ملک میں بھی، کیونکہ ڈائیورجن ہوگی نا، اچانک ڈائیورجن ہوگی کہ اس طرف سے دھیان ہٹا دیا جائے، نندی پور سے دھیان ہٹا دیا جائے. بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ رہ گیا. لیکن بلدیہ ٹاؤن میں صرف ایک بات کہہ دوں کہ رضوان قریشی جس نے جی آئی ٹی میں کہا تھا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ غائب ہو گیا ہے، میری اطلاع کے مطابق وہ اتنا بھی غائب نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور وہ بھی ہی از آلسو سنگنگ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.